अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने आज भी कौम से खिताब किया और कल रूनमा होने वाली सूरत हाल से इमरान खान ने आगाह किया, कौम को हक़ाइक़ बताए और जजेस से, सुप्रीम कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, यानी कि मुख्तलिफ जो हमारे इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनसे अपील की है कि खुदारा ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ अजीब ही हो रहा है। ये मैंने कभी भी किसी भी हुकूमत में इस जैसी करंट जो सूरत हाल है कभी नहीं देखी ऐसी। तो उन्होंने कल जो सूरत हाल हुई वो भी बताई और कल एक अजीब सी जो चीज़ इमरान खान ने नोट की है वो उससे भी इमरान खान ने कौम को आगाह किया, जजेस को आगाह किया, इदारों को आगाह किया। वो थी डेथ ट्रैप जो था उसको, यानी कि मारने का जो एक ट्रैप लगाया गया था उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उससे इमरान खान ने जजेस को, अदालतों को आगाह किया और उसमें कुछ चीज़ें इमरान खान ने कुछ नुकात बयान किए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले जितना भी हो सके वो आप तक मैं ये चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें फ़ौरन आवाम तक पहुंच जाती हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जिन लोगों ने कुछ चीज़ें आवाम तक फ़ौरन नहीं पहुंच पाती वो हमारे थ्रू आप तक पहुँचे। इमरान खान ने बताया कि जब मैं इस्लामाबाद जा रहा था पेशी के लिए, पेशी थी यानी कि पेशी अटेंडेंस थी, हाज़िरी लगाना था इमरान खान साहब को। जब मैं टूल प्लाज़े पर पहुंचा, ये कल भी मैं आपको बता चुका हूं कि टूल प्लाज़े पर एक लेन जो खुली हुई थी, बाकी जो एक लेन थी वो बंद थी ताकि इमरान खान के जो काफ़िले को, उसकी गाड़ी को इंटर होने दिया जाए और इमरान खान के जो काफ़िले को है वो रोका जा सके। इस तरह 3 लेयर्स जो थीं वो बनाई गई थीं। उसका मकसद इमरान खान के काफ़िले को शार्ट से शार्ट करना था, यानी कि अदालत के गेट तक पहुंचने तक इमरान खान को अकेला करना था। तो एक लेन खुली हुई थी, वहाँ कुछ इमरान खान के काफ़िले को रोका। फिर कुछ आगे चलकर एक और जो है वो लेयर खड़ी थी, यानी कि चौकी खड़ी थी, सिक्योरिटी जो है ना वहाँ खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर खड़ी थी। वहाँ पर कुछ अरकान को, बाकियों को जो है वो रोका गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे खुद को नहीं मालूम कि मेरे जो कारकुनान थे यहाँ से जितने गए थे उनको रोक लिया गया। आगे से कारकुनान जो आए हैं वो कहते हैं कि एक मेरे लिए जो है ना एक अजीब सी सूरत हाल थी। मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि वहाँ से जो आगे मेरी यानी कि जो गाड़ी थी उसमें जो लोग शामिल हुए उसके साथ अटैच हो गए, मेरी रैली के साथ या मेरी गाड़ी के साथ। मुझे खुद को नहीं यकीन कि वो कहाँ से आए और कौन लेकर आया। उनको कोई भी लीड करने वाला नहीं था। शायद वो देख रहे थे सोशल मीडिया पर, क्योंकि इमरान खान के जो कारकुनान हैं वो अवाम तक लाइव जो व्यूज़ थे वो दिखा रहे थे, वीडियोस क्लिप वो सारा कुछ दिखा रहे थे, कहाँ कहाँ पुलिस खड़ी है, कहाँ कहाँ इमरान खान के काफ़िले को परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। इस तरह दूसरी जो लेयर थी सिक्योरिटी की वो भी इमरान खान ने क्रॉस की। तीसरी इस तरह करके 5 या 4.5 घंटे लगे गेट तक पहुंचने में इमरान खान को। और बीच में इमरान खान ने एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड कराया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे शक है कि या मुझे गिरफ्तार कर लेंगे या फिर कोई और इंसिडेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो अवाम को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है ना इनकी नीयत में जो है मुझे खोट नज़र आ रहा है। तो गेट पर पहुंचे इमरान खान साहब, अचानक शेलिंग शुरू होगी, लाठीचार्ज। और इमरान खान साहब कहते हैं कि पहल जो है वो पुलिस की तरफ से की गई कि किसी भी तरह करके अवाम को इश्तियाल दिलाया जाए और इसी दौरान कोई हादसा कराया जाए या हादसा हो जाए, क्योंकि ये तो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब या शायद कोई और इंसान या कोई और पीटीआई वर्कर ये सोच सकता है कि ये सब जाल बिछाया गया था मुबैना तौर पर इमरान खान को ट्रैप करने के लिए, उस ट्रैप में फंसाने के लिए, डेथ ट्रैप में, जो इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर बताया कि मुझे मारने के लिए ये पूरा जो है ये सेल बनाया गया था बकौल इमरान खान के। तो जब शेलिंग शुरू हुई उधर से पथराव शुरू हो गया आवाम की तरफ से, जो भी उनके हाथ में था, कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी थे, ये हमने भी देखा। तो ज़ाहिर है सेल्फ डिफेंस का जो है हक हर किसी को है।
ہتھیار عوام نہیں اٹھا سکتی کیونکہ یہ ایک غیر قانونی عمل ہے، اور اگر کسی کے پاس ہتھیار بھی ہوتا تو خدا نہ خواستہ گولی چل سکتی تھی، کیونکہ سیکیورٹی وہ ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور اداروں سے بڑھ کر عوام نہیں ہے، اور قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہاں جو کنڈیشن تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، بقول عمران خان کے تھوڑا مختلف تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف صورتحال میں، مختلف کنڈیشن میں شیلنگ کا جو ٹیئر گیسز تھی اس کا سامنا کرتے ہوئے میں گیٹ پہ پہنچا، اور آس پاس کی جو صورتحال تھی وہ بھی میں نے دیکھی، عوام پر شیلنگ، لاٹھی چارج، یہ سب کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں جو چیز بھی میرے سامنے تھی میں دیکھ سکتا تھا، جہاں تک بھی میری رینج تھی دیکھنے کی، میں دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے صرف حاضری لگانے جانا تھا، صرف میری حاضری لگنی تھی وہاں، لیکن اس طرح صورتحال بنائی جا رہی تھی جیسے کوئی ٹیررسٹ آ رہا ہے، یا کوئی دہشت گرد، یا کوئی جس کو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ جسے کہتے ہیں، کہ وہ شاید میں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا صورتحال کریٹ کی جا رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں گیٹ پہ پہنچا، میں 40 سے 45 منٹ وہاں گیٹ پہ کھڑا رہا۔ جو ہی میں گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں تو آگے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت بڑی نفری میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری صرف حاضری لگنی تھی، اور راستے میں اتنی پولیس اہلکار، رینجرز، ایف سی، اور اندر جو گیٹ سے انٹر ہوئے عمران خان دیکھتے ہیں کہ کچھ نامعلوم افراد کھڑے تھے، جن کے جو چیسٹ پر بیجز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لگے ہوتے، سول وردی میں تھے، سول یونیفارم میں تھے، اور وہ بھی سیکیورٹی جو ادارے تھے، جو سیکیورٹی اہلکار تھے، ان کے ساتھ ہی ایک گول دائرہ جو جتھا تھا وہ بنا کر کھڑے تھے، تقریباً 18 سے 20 لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ میں کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ وہ تصویر دیکھیں، اس میں وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک کسی کیمرہ مین نے تصویر لی ہے، ویڈیو بنائی ہے، اس سے میں نے کیپچر کر کے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں، اور وہ واقعی نامعلوم افراد۔ ایک تو عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے ججز سے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ 18 سے 20 لوگ جو ان نون تھے، نامعلوم تھے، یہ تھے کون، اور اتنی بڑی سیکیورٹی کی تعداد اندر عدالت میں جا کے میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی تھی، کوئی دہشت گردانہ کارروائی کرنی تھی، یا اس طرح کی؟ آخر مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اچانک ہی جو میرا کولیگ ہے وہ میرے سامنے آ کر فوراً کہتا ہے کہ آپ یہاں سے پیچھے چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ کی یہاں پیشی نہیں ہونی، آپ کی اٹینڈنس نہیں لگنی، آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سارا جو ہے ایک ڈیتھ ٹریپ بنایا گیا ہے آپ کو پھنسانے کے لیے، اور یہاں کوئی ایسی صورتحال کریٹ کرنی تھی، کیونکہ آپ یہاں اکیلے ہو جانے تھے، اکیلے ہو جانا تھا نا عمران خان نے وہاں پہ گیٹ انٹر ہو کے۔ عوام کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، چند لوگ جو تھے 2 3 4 5 6 جو آفیشل تھے عمران خان کے ساتھ، ان کو جانے کی اجازت، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ مزاحمت تو نہیں کر سکتے تھے، اور وہاں پہ جا کے نا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ کرانا تھا، اور بعد میں یہ کلیم کرنا تھا کہ جی شیلنگ ہوئی اور لاٹھی چارج ہوا، اور اسی دوران جو ہے نا ایک ایڈونچر ہو گیا اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اور یہ اس کا کسی پر بھی کیس نہیں بننا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آخر اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا جس میں پاکستان پہلے ہی ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے، اس کو مزید کیا کرنا تھا پاکستان کے ساتھ؟ پاکستان کی معیشت گر گئی ہے، پاکستان کی جو اکانومی گروتھ ریٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت تو ہونا یہ چاہیے تھا ہوش کے ناخن لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، اور میری کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، میری ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اور میرے حقوق ہیں۔ جیسے ہی میں نے اچانک دیکھا کہ اچانک سے لاٹھی چارج، آنسو گیس کے شیلز فائر، اور پتہ نہیں کیا، دوسری طرف سے عوام کی طرف سے پھر پتھراؤ شروع ہو گیا، تو میں خود بھی حیران رہ گیا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے جو وکیل تھے ہمارے ساتھ تھے، ان کو بھی ڈنڈے مار مار کے باہر جو ہے نا نکال دیا گیا،
صرف مقصد ان کو گیٹ کے اندر انٹر ہونے کے بعد عمران خان کو اکیلا کر کے بقول عمران خان کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مارنا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میری ججز سے اپیل ہے کہ کبھی ایسے حالات میں نے نہیں دیکھے، جس طرح کے حربے اب استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ صرف ان کو الیکشن سے ہارنے کا خوف ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر مجھے جیل بھی ہو گئی تب بھی میں نے الیکشن جیت جانا ہے، چاہے جتنی بھی یہ لوگ دھاندلی کریں، ریگنگ کریں، پھر بھی عمران خان نے جیت جانا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ صرف اسی چیز کا خوف ہے اور اس کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ جج صاحب میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کسی نے بھی ذمہ داری نہیں لینی تھی، میری پہلے ہی جو سیکیورٹی تھی وہ واپس لے لی گئی، جو میری اپنی سیکیورٹی ہے اس کو تو ساتھ جانے نہیں دیتے، اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا روک لیتے ہیں، تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا اگر میرے ساتھ کوئی کچھ نہ کچھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو گیا واقعہ تو۔ اور بار بار عمران خان صاحب اپیل کرتے رہے کہ وہ جو 20 لوگ تھے وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ آخر وہ تھے کون لوگ جو نامعلوم افراد تھے۔ عمران خان نے کہا کہ اتنا نقصان جتنا ملک یہ موجودہ پی ڈی ایم پہنچا رہی ہے اور محسن نقوی جس کا کام نیوٹریلٹی قائم رکھنا تھا، اس نے بھی اتنا نقصان ملک کو پہنچا رہے ہیں، اتنا تو کوئی دشمن بھی شاید نہ پہنچا سکتا۔ نواز صاحب نے کہا کہ جس طرح بے نظیر کے انسیڈنٹ کے بعد ایک مہینے تک جو حالات خراب تھے اس کے بعد سنبھل گئے تھے، عمران خان کی باری بھی اسی طرح ہی ہونا ہے، بڑے سے بڑا 2 مہینے لگ جانے حالات خراب تھے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پہلے والا دور تھا جب وہ انسیڈنٹ ہوا بے نظیر صاحبہ والا، وہ کچھ اور سچویشن تھی، اب کچھ اور سچویشن ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز عوام جو ہے وہ لائیو دیکھ رہی ہے، جب عمران خان گھر سے نکلتے ہیں تب سے لے کر گھر واپس تک عوام لائیو دیکھ رہی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ان کو تو فکر نہیں ہے ملک پاکستان کے چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے زرداری ہے، نواز شریف ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور، کیونکہ ان کے جو انٹرنس ہیں وہ تو باہر پڑے ہیں، ان کا جو بینک بیلنس ہے، ان کی جائیدادیں وغیرہ، ملیں، کارخانے، کاروبار، بزنس، ہر چیز باہر ہے۔ اگر ملک پر کوئی ایسی ویسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات بنتے ہیں تو انہوں نے باہر چلے جانا ہے۔ یہاں جس نے یہاں رہنا ہے پاکستان میں، میں خود بھی پاکستان، میرا جینا منا پاکستان میں، اور جو مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا، مشکلات تو ان کے لیے ہوں گی، جس طرح کے حالات بنا دیا انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، جو قانون کی حکمرانی ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے کارکنوں کو مینار پاکستان کے جلسے کے پیش نظر گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حسان نیازی صاحب جو ہیں اس کو وہ بیل پر تھے، پھر بھی اس کو باہر سے جو ہے نا، یہ نا اغوا کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ایک انسان بیل پہ ہو، کورٹ سے نکلتے ہی باہر اس کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ اغوا کے زمرے میں آتا ہے بقول عمران خان کے، اور وہ بھی حسان نیازی صاحب کو گرفتار، وہ بعد میں خیر چھڑوا لیا گیا اس کو، لیکن پھر بھی ایک دباؤ بنانے کی، ایک دباؤ میں لانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، اور یہ آتا ہے ہراسمنٹ میں۔ تو عمران خان صاحب نے ججز سے 2-3 بار اور کئی بار اپیل کی ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ سنبھالیں۔ بدنام پولیس ہو رہی ہے، لیکن جو غلط کام ہیں یہ پولیس کے اوپر کے جو عہدیداران ہیں وہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ایس ایچ او، آئی جی ہو گیا، اور آئی جی کو جو ہے نا عمران خان صاحب نے بے غیرت کا جو ہے نا وہ لفظ دیا ہے کہ غیرت اس انسان کو آتی ہو جس میں غیرت ہو، جس میں شرم ہی نہیں ہے اس کو غیرت آتی ہی نہیں ہے۔ تو کچھ سخت الفاظ بھی عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے، محسن نقوی کے حوالے سے بھی بولے ہیں، کل بھی بولے تھے، اور کل ظاہر ان کو غصہ بھی تھا کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے زمان پارک میں، اور اتنی بڑی جو ہے سرچ آپریشن کے نام پر لوٹ مار جسے کہتے ہیں وہ ہوئی ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ چیزیں، کچھ ویژول جو ہیں وہ کل دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ اور الیکشن کمیشنر کے حوالے سے بھی
انہوں نے کل شکایت کی ہے کہ نیوٹریلٹی قائم رکھنا، ایک نیوٹرل سیٹ اپ لے کر آنا تمہارا کام تھا، اور اب بھی تم تماشا دیکھ رہے ہو، اور اس سے لگتا ہے کہ تم یک طرفہ جو ہے نا وہ سارا کچھ نظام چلا رہے ہو۔ تو مزید کہا عمران خان صاحب نے کہ علی امین گنڈا پور کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی ہے، جو وہ فائرنگ ہے وہ پولیس کی طرف سے کی گئی، اور پولیس نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے پہلے فائرنگ ہوئی ہے اور جوابی فائرنگ ہم نے کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پرانا جو طریقہ ہے واردات ہے نا، یہ بہت بڑا ہے، یہ مشہور ہے اگر کسی کو مارنا ہو۔ بہرحال میں تو اس چیز پر اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کو پتہ تو ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو 2 سیکیورٹی اہلکار تھے، اس کی اپنی جو پرسنل سیکیورٹی تھی، اس کے 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور ایک ڈرائیور بھی، لیکن فی الوقت جو تفصیلات ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئیں۔ عمران خان نے مزید بھی شکایت کی ہے کہ میرے گھر میں میرے نوکروں کو مارا، ان کو اٹھا کر لے گئے، میرا سامان لوٹ کر لے گئے، کپڑے تھے، جوتے تھے، یہ بھی چیزیں تھیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا لے کر چلے گئے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مینار پاکستان کو پہلے ہمیں اپروول ملی کہ آپ بدھ کے روز مینار پاکستان پر جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن اب سنا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے کورٹ میں چلا گیا، اب وہ اجازت دے گی تو ہم جلسہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت کو جلسے روکنے کے جو یہ سلسلہ ہے نا، یہ بند ہونا چاہیے۔ ان کو حق ہے سیاسی جماعت کو، پولیٹیکل جماعت کو جلسے کرنا، اور یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ بھی تو کرتے رہے ہیں، پی ڈی ایم کرتی رہی ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے، عمران خان کی حکومت تھی، بلکہ لانگ مارچ لے کر ہے، اور جو پی ٹی آئی کارکنان تھے لانگ مارچ کے لوگوں کو درمیان میں راستے میں پانی کی بوتلیں جو ہے نا دیتے رہے ہیں، تاکہ کیونکہ گرمیاں تھی اس وقت، تو یہ جو ہے نا یہ ظرف کی بات ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو جلسہ ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو گرفتاریاں ہیں اور یہ جو چھاپے ہیں، یہ جو ریڈز کی جا رہی ہیں، یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کی جو انتظامیہ ہیں، جو جلسے کو ارینج کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا سٹیج کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، ان کو جو ہے نا گرفتار کر کے، اور مزید بھی جو لاہور کی قیادت ہے ان کو چھاپے مار کے اسلام آباد میں بھی لسٹیں بنائی گئی ہیں، اور تقریباً لاہور کی جو لسٹ تقریباً 800 سے زائد جو ارکان ہیں ان کی لسٹ تیار ہو چکی ہیں، ان کو گرفتار، چھاپے مارے جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی ہے اور ججز سے اپیل کی ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں یہ آپ ان کو دیکھیں اور سنبھالیں۔ 30 اپریل کو الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، لیکن کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی، اس کا بھی عمران خان صاحب نے ذکر کیا، اور اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو سارا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ سارے ثبوت جو ہے ہم اکٹھے کریں، اور ہم جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ سارے ثبوت اور ویڈیوز جو ہے نا ہم بھیجیں گے، ارسال کریں گے، اور تقریباً ہر ملک میں جیسے لندن، امریکہ اور یورپین جو کنٹریز ہیں وہاں ان کے موجود پی ٹی آئی جو کارکنان ہیں ان کو ہدایت کی جا چکی ہیں کہ آپ جو ہے نا متعلقہ جو آپ کے ساتھ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تنظیمیں ہیں ان کو آپ جو ہے نا یہ درخواستیں کریں اور یہ سارے ایویڈنس دیں اور ثبوت دیں اور آواز اٹھائیں۔ ہمارے ملک میں جو ہیومن رائٹس تھے ان کو جو ہے نا ختم کیا جا رہا ہے، ان کو یعنی کہ کچلا جا رہا ہے۔ ایک جنگل کا قانون، ایک بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کو، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو، اور اس کا بھی شکایت کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جو پشتون آئے تھے ہمارے ان کو جو ہے نا ٹی ٹی پی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کا جو ہے نا انہوں نے اس طرح کچھ وضاحت کی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں کر رہے یہ لوگ، یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ، ہم لسانیت کی بنیاد پر جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب جھوٹوں کی ملکہ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ بقول عمران خان صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر یہ سب کچھ جو ہے نا کیا جا رہا ہے۔
عمران خان صاحب نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سکون سے جا رہے تھے لیکن ہمارے ساتھ یہ سب کیا گیا، اور پی ٹی آئی کو پاک فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاک فوج بھی ہماری ہے، عوام بھی ہماری ہے، اور ملک بھی ہمارا ہے، سیکورٹی ادارے بھی ہمارے ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ جو ہے نا عوام کو اور افواج پاکستان کو جو ہے نا ان کے درمیان گیپ ایک پیدا کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، جیسے نے مجھے گولی مارنے کی کوشش کی، اس کا جو اٹینڈنس ہے، اس کی پیشی جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن میری پیشی جو ہے، میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، میری جان کو خطرہ بھی ہے۔ وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ کورٹ میں جو حاضری ہے اس کو یقینی بنایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ججز سے کہ آپ جو ہے نا ویڈیو لنک کے ذریعے کہیں بھی جتنے بھی کیسز ہیں میں سارے اٹینڈ کرنے کو تیار ہوں، اور ان میں جواب دینے کو تیار ہوں، صرف میرے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا اٹینڈنس کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک پریزیڈنٹ نے کہا تھا، ایک ذہنی انسان نے، کہ قوم کو، کسی بھی قوم کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں، مستقل طور پر نہیں بنا سکتے، اور پاکستانی قوم کو انہوں نے بے وقوف بنائے رکھا، لیکن اب جو ہے نا اویئرنیس آ گئی ہے، اب بچہ جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ چور کون ہے اور سعد کون ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم کسی کی ہیلپ نہیں مانگ رہے، اور نہ ہی ہماری کوئی عجیب سی ڈیمانڈز ہیں، ہم صرف فیئر اینڈ فری الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو کہ یہ ہمارا حق ہے، اور عوام بھی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب جلسہ ہوگا مینار پاکستان کا کہ عوام کس طرف کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے، جس چیز کا میں ذکر پہلے کرتا رہا تھا کہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ہے اس پر کمپرومائز کیا جائے گا، ہمارے جو ملک کے ایٹمی اثاثے ہیں ان کو جو ہے نا ان پر سمجھوتا کیا جائے گا، ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان پر سمجھوتا کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب بھی پہلے فرما چکے ہیں، یہ چیز بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور اب تو یہ چیز سامنے بھی نظر آ رہی ہے۔ سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمارا میسائل پروگرام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیپ کرو، یعنی کہ اس کو متاثر کیا جائے گا، ان پر کمپرومائز کیا جائے گا، یا اس کو ختم کیا جائے گا، یا تحلیل کیا جائے گا، یا ان کے حوالے کیا جائے گا۔ جس چیز کا ڈر تھا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہی چیز ہو رہی ہے، اور اس پر جو ہے نا بیک ڈور جو ہے نا ڈائیلاگ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک جو ہے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ملک میں عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں، عوام کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور احتجاج جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا عوام کا ایک حق ہے، سیاسی جمہوری حق ہے، اس کو استعمال کریں، اچھے طریقے سے استعمال کریں، انتشار سے بچیں۔ ملک ہمارا، فوج ہماری، ادارے ہمارے، لیکن پی ڈی ایم ہماری نہیں ہے، پی ڈی ایم سے بچیں، اس کی پوری کوشش ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی۔ ناظرین، آپ تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔